वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फारिग होनेवाल शहर से बात कर रही हूँ। पापा जान की बारगाह में आज है कि पापा जान रोजा किस उम्र में फर्ज होता है? रोज़े के लिए उम्र शर्त नहीं है, बालिग या बालिगा होना शर्त है। उम्र की बारी बाद में आती है। यानी मसलन मदनी मुन्नी ने पूछा तो मदनी मुन्नी के लिए कि 9 साल से लेकर 15 साल के दरमियान, और मदनी मुन्ना हो तो 12 साल से लेकर 15 साल की उम्र के दरमियान जब भी वो बालिग हो जाएंगे तो इन पर रोज़ा फर्ज हो जाएगा, जबकि ये आकिल भी हों, पागल ना हो। तो अब अगर कोई बुलूग के आसार जाहिर ना हो, जो मैंने उम्र की का पीरियड बताया, तो अब 15 साल ये हिजरी सिन के हिसाब से हुआ, अंग्रेजी साल का नहीं। 15 साल की उम्र पूरी होते ही, जबकि आसार बुलूग जाहिर ना हुए हों, तो जो ही 15 साल की उम्र पूरी होगी इन पर नमाज रोज़ा फर्ज हो जाएंगे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आसार बुलूग क्या हैं ये जानने के लिए पर्दे के बारे में सवाल जवाब नामी एक किताब है मकतबतुल मदीना की, उसमें तफसील लिखी हुई है। बहार शरीअत जिल्द अव्वल में भी इसकी तफसील मौजूद। नमाज के अहकाम सफ़ा नंबर 112 पर भी इसकी तफसील मौजूद। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना से सवाल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तंजील नासर अत्तारी सियालकोट से 30 दिन के इत्काफ में शरीक हूँ। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि कुछ लोग कहते हैं जैद हो या बकर, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। या वाइज़ीन अक्सर कहते हैं जैद हो या बकर हो। एक साहिब ने कहा था कि जैद से मुराद जैद बिन हारिस रदियल्लाहु ताला अन्हु और बकर से मुराद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। ऐसा कहना कैसा है, रहनुमाई फरमा दें। ये अमूमन फतवों में इस तरह के अल्फाज होते हैं, ज़ैद, बकर, अम्र, वलीद, तो ये फर्जी नाम है। यानी शायद अंग्रेजी में इस तरह होता है कि ए ने कहा, बी ने कहा, सी ने कहा, इस तरह। तो ये फर्जी नाम है। इससे मुराद नऊज़ु बिल्लाह सहाबाए किराम नहीं है। और बकर से मुराद अबू बकर का हुआ है। अबू बकर और बकर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये इल्म की कमी की वजह से इंशाअल्लाह इनको मदनी मुज़ाकरों के पाबंद आप बना देंगे ना, तो फिर ऐसी कमज़ोर बातें नहीं करेंगे ये। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा आपसे आपकी बारगाह में ये सवाल है कि बाबा जान, एक बेवा औरत है जिसकी 2 बच्चियां हैं
اور اس بچیوں کی اگلے مہینے شادی ہونے والی ہے. اس بچیوں کے لیے کی شادی کے لیے انہوں نے کچھ پیسے بھی جمع کر کے رکھے ہیں مطلب اچھے خاصے ایک اماؤنٹ ہے. اور اگر اس اماؤنٹ میں سے وہ زکوٰۃ نکال دیتی ہے تو ظاہر ہے اس کی بچی کی شادی کی پرابلمس تھوڑی سی آئیں گی. تو آیا اس صورت میں اس پہ زکوٰۃ فرض بنتی ہے یا نہیں؟ اور اگر وہ دے دے گی تو ظاہر ہے اس کی شادی میں تھوڑی سی تکلیفات آئے گی. تو اس صورت میں باپا جان ہماری رہنمائی فرمائیے کہ اس عورت کے لیے کیا حکم ہے، کیا وہ زکوٰۃ دے یا نہ دے؟ عورت کو تو وہ عورت کی شادی جو ہے نا مفت ہوتی ہے، بلکہ پیسے ملتے ہیں اس کو. شرعی اعتبار سے اگر اپنے غور کریں تو اس پر 1 روپیہ بھی خرچ کرنا کوئی فرض واجب تو ہے نہیں. مہر تو وہ بھی مرد دے گا. نان نفقہ یعنی روٹی مکان یہ بھی مرد پر واجب، عورت پر. تو یہ کھوٹے کھوٹے فضول خرچوں کے لیے بھی آج کل لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر مطلب دعوت کرتے ہیں عزیزوں کی جائز طریقے پر بلا فخر و تفاخر تو یہ جائز ہوتی ہے. اس طرح بعض رسمیں بھی جائز ہوتی ہیں. تو اگر اس طرح کی جائز رسمیں جو شریعت سے نہیں ٹکراتی وہ کرتے ہیں، ان کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کوئی واجب نہیں ہے کہ اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. پھر یہ کہ یہ اس کی ملک میں جبکہ یہ رقم ہو اور زکوٰۃ کے شرائط پائے جائیں تو شادی کے لیے جمع کر رکھی ہے بیٹی کے، یہ ایسی شرط نہیں ہے جس سے زکوٰۃ معاف ہو جائے. لہذا شرائط پائے جانے کی صورت میں اس خاتون اس عورت پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، وہ دینی ہی پڑے گی. شادی میں تکلیف تو وہ میں نے عرض کر دیا کہ شادی کے لیے کوئی عورت پر کوئی خرچہ نہیں ہے، شرعاً کوئی خرچہ نہیں ہے. یہ بھی ارشاد فرما دے کہ یہ کیا زکوٰۃ میں کہ ساری رقم نکال دیں گی، آدھی نکال دیں گی، پونی نکال دیں گی، کہ اتنی زیادہ مشکلات کھڑی ہو جائے گی؟ کتنی بڑی رقم نکلے گی کہ اس وجہ سے یہ آزمائش کے اندر آ جائیں گی؟ یہ ہو سکتا ہے تو نہیں، یعنی صوفیاء کرام میں سے تو نہیں ہے عورت جو زکوٰۃ معاف کروانا چاہتی ہے. تو ایسے صوفی نہیں ہوتے. جو صوفیاء کرام کے اقوال میں نے پڑھے ہیں کہ اگرچہ یعنی اسلام کے قانون کا انہوں نے انکار نہیں کیا کہ اگرچہ اسلام 2.5% زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، درست تو وہی ہے، مگر ہماری زکوٰۃ جو ہے نا وہ 100% ہے، ہم کچھ رکھتے ہی نہیں ہیں. یہ صوفیاء کرام کے اس طرح کے اقوال ہیں. تو اگر یہ عورت 100% دے دے گی تب تو ظاہر اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا. ویسے شریعت میں تو 2.5% زکوٰۃ فرض ہے، تو 100% دے گی تو 2.5% بھی آ گئے، اور 97.5% یہ نفلی صدقہ ہو گیا. تو 2.5% سے فرق کیا پڑے گا اگر اس نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے یہ سمجھ لیں کہ 40,000 روپے جمع کیے، تو سالانہ اس میں سے صرف 1,000 روپے زکوٰۃ فرض ہوگی، جو 40 کے 39 ہو جائیں گے. تو اس سے مطلب کوئی فرق تو نہیں پڑے گا کوئی لمبا چوڑا. یہ بھی ظاہری رقم سے، ورنہ یہ تو حقیقت ہے کہ وہ تو احادیث مبارکہ سے مستفاد بھی ہے کہ رائے خدا میں دینے سے کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان، میں عبد الکریم اتاری زمزم نگر حیدرآباد سے عرض کرتا ہوں. باپا جان، میرا سوال ہے کہ مداہنت کی تعریف کیا ہے؟ اور جس طرح کئی صورتوں میں غیبت کی جائز صورتیں ہیں، کیا اسی طرح مداہنت کی بھی کچھ جائز صورتیں ہیں؟ ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ فی الدارین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ ایک بہت پیاری کتاب شائع کی ہے، باطینی بیماریوں کی معلومات.
جس میں 352 صفحات ہیں، اور یہ اگر پڑھیں گے تو آپ کی عقل حیران رہ جائے گی، اتنی اس میں معلومات ہے کہ آج تک ہم نے سنی نہیں تھی، یہ لکھا ہوا اس میں۔ تو اسی میں مداحنت، یہ بھی لفظ پہلی باری غالب اکثریت نے ہو سکتا ہے سنا ہو۔ تو مداحنت کے لغوی معنی، اسی باطنی بیماریوں کی معلومات صفحہ نمبر 107 پر ہے۔ مداحنت کے لغوی یعنی لفظی معنی نرمی کے ہیں، ناجائز اور گناہ والے کام ملاحظہ کرنے یعنی دیکھنے کے بعد روکنے پر قادر ہونے کے باوجود اسے نہ روکنا، اور دینی معاملے کی مدد و نصرت میں کمزوری و کم ہمتی کا مظاہرہ کرنا مداحنت کہلاتا ہے۔ یا کسی بھی دنیاوی مفاد کی خاطر دینی معاملے میں نرمی یا خاموشی اختیار کرنا مداحنت ہے۔ اللہ عز و جل پارہ 29 سورۃ القلم آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ۔ ترجمہ کنزور ایمان، وہ تو اس آرزو میں ہے کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ مداحنت کرنے والے کی مثال بخاری شریف میں حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حدود اللہ میں مداحنت کرنے والوں یعنی خلاف شرع کام دیکھ کر باوجود قدرت منع نہ کرنے والوں اور ان میں مبتلا ہونے والوں کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جنہوں نے کشتی میں قرعہ ڈالا یعنی لاٹری ڈالی، بس کچھ لوگ اس کے نچلے حصے میں رہے اور کچھ اوپر والے میں، نیچے والے پانی لے کر اوپر والوں کے پاس سے گزرے، انہیں اس پر تکلیف دی جاتی تو انہوں نے کلاڑی لی اور کشتی کا نچلا حصہ توڑنا شروع کر دیا۔ فریق ثانی نے آ کر کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہا، میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے اور مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیں تو اسے بچا لیں گے اور اپنی جانوں کو بھی، اور اگر چھوڑ دیں تو اسے ہلاک کر دیں گے اور اپنی جانوں کو بھی ہلاک کر لیں گے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اس حدیث شریف میں ایک مثال کے ذریعے برائی سے روکنے اور نیکی کا حکم دینے کی اہمیت کو واضح کیا گیا اور بتایا گیا کہ اگر یہ سمجھ کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا کا فریضہ ترک کر دیا جائے کہ برائی کرنے والا خود نقصان اٹھائے گا، ہمارا کیا نقصان ہے، تو یہ سوچ غلط ہے، اس لیے کہ اس کے گناہ کے اثرات
تمام معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں. اور جس طرح کشتی توڑنے والا اکیلا ہی نہیں ڈوبتا بلکہ وہ سب لوگ ڈوبتے ہیں جو کشتی میں سوار ہیں. اسی طرح برائی کرنے والے چند افراد کا یہ جرم تمام معاشرے میں ناسور بن کر پھیلتا ہے. مداہنت کا شرعی مسئلہ حکم الحدیقۃ الندیہ کے حوالے سے لکھا ہے. مداہنت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. مداہنت کی جائز صورت سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں موالات سوریہ کی اعلی قسم مداہنت ہے. اس کی رخصت صرف بحالت مجبوری و اکراہ ہی ہے. سیدی اعلی حضرت علیہ الرحمہ موالات سوریہ کے احکام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں سوریہ کے دل اس کی طرف اصلاً مائل نہ ہو مگر برتاؤ وہ کرے جو بظاہر محبت و میلان کا پتہ دیتا ہو. یہ بحالت ضرورت و بمجبوری صرف بقدر ضرورت و مجبوری مطلقاً جائز ہے. پارہ 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوتا ہے اِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً مگر یہ کہ تمہیں ان سے پورا واقعی خوف ہو. بقدر ضرورت یہ کہ مثلاً صرف عدم اظہار عداوت یعنی دشمنی ظاہر نہ کرنے میں کام نکلتا ہو تو اسی قدر پر اکتفا کرے اور اظہار محبت کی ضرورت ہو تو حتی الامکان پہلو دار جس میں مختلف پہلو نکلتے ہوں وہ بات کہے. صریح یعنی کھلم کھلا کی اجازت نہیں اور بے اس کے نجات نہ ملے اور قلب یعنی دل ایمان پر مطمئن ہو تو اس کی بھی رخصت اور اب بھی ترک عزیمت. ہاں میں ناک کی سیدھ میں جا رہا ہوں ٹائم آپ دیکھ لیں اور یہ تحصیل کون کرے گا اس کی. اس وقت تو سننے والے سنانے والے سب جو ہے نا بالکل سیل کمزور ہو چکے ہوتے ہیں. اب مفتش کو بھی شرمندہ کرنے والی بات ہے بول کے کہ تحصیل کرو. نہیں میرے کر سکتے تو کریں اصل سیل کمزور ہو جاتے نہیں ہمت منہ سوکھ رہا ہوتا ہے. میری خود زبان سوکھ رہی ہے سب محسوس ہو رہا ہے ہونٹ سوکھ رہے ہیں ذرا گرمیاں ہیں اور شام ہے نا تو پسینے کے ذریعے اور دیگر فضلات کے ذریعے جو پانی نکل جاتا ہے نمکیات کم ہو جاتے ہیں بلڈ پریشر بھی بہت سو کا اس وقت لو ہو جاتا ہوگا کیلریز کم ہو جاتی ہوں گی. مائک اٹھایا نہیں جا رہا پاؤں پہ رکھا ہوا ہے. یہ تو کر لیں گے انشاءاللہ. نہیں اگر کریں گے تو ہمیں سیکھنے کو ملے گا. خیر آپ ہی رات کو فرما دیجیے گا تو زیادہ بہتر ہے. اعلیٰ حضرت کا ارشاد نارملی مداحنت جیسے ہم عوامی آپس میں جو رہتے آپس میں ہوتے ہیں اس میں مداحنت کو کس طرح سمجھایا جائے. ایک حاضرین کے لیے بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی یقیناً یہ بھی ایک لفظ بھی نیا ہوگا مداحنت. دل میں جیسے کہ دل میں تو کوئی خوشی نہیں ہے جو ملاقات ہوئی آپس میں اور اوہو آئیے اتنے دن سے کہاں تھے اللہ ماشاء اللہ اور دل میں یہ ہے کہ یار یہ کہاں ٹپک پڑا. یہ مداحنت ہوگی کہ نہیں یہ منافقت ہوگی.
تو یہ ہے کہ جیسے کوئی فاسق و فاجر ملا یا کوئی غلط کام کر رہا ہے، اب اس کو روکنا چاہیے، لیکن اپنی کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے یا ویسے ہی نرمی کی وجہ سے وہ اس کو نہیں روک رہا، تو یہ مداہنت کہلاتی ہے۔ خاص سستی کی وجہ سے نہیں روکا۔ جی، اب وہ بظاہر یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کے ساتھ وہ ترک کرتا ہے، کم از کم اتنا تو کرتا کہ اس سے بات نہ کرتا، لیکن اب وہ موالات سوریہ یعنی جو معاملات کر رہا ہے اس کے ساتھ صورتاً ظاہراً اس کے ساتھ یہ کر رہا ہے کہ سامنے وہ موجود ہے، دل کے اندر اس کے نہیں ہے، لیکن یہاں پر عذر یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کرے گا تو یہ فتنہ برپا کر دے گا یا ہمیں کسی آزمائش کے اندر مبتلا کر دے گا، تو بظاہر اس کو یہاں پر اچھے انداز میں اس سے جو بات کی ہے اس نے، اس کی اجازت ملے گی، اگرچہ کہ یہاں پہ بھی اس سے ترک کرنا ہی یہی بہتر تھا، لیکن یہاں پہ شریعت اس کو اجازت دے رہی کہ ٹھیک ہے اگرچہ یہ فاسق و فاجر ہے، لیکن اس سے تم جو اس انداز میں بات کر رہے ہو یہاں پر اتنی رخصت تمہیں ملے گی کہ تمہارا دل اس کی طرف مائل نہ ہو، یعنی اس کی برائی کو برائی سمجھ رہے ہو۔ نہیں، ایک تو فسق و فجور کی بات ہے، دوسرا یہ کہ وہ اس سے تعلقات ہی اچھے نہیں ہیں اور گھر میں بھی ایسا ماحول نہیں ہے کہ وہ آتا بھی، تو ایسی صورت میں یہ ٹاپک جو ہے نا یہ عوامی ٹاپک نہیں ہے، ان میں سے پوچھ لو کس کو سمجھ پڑی، کسی کو سمجھ پڑی؟ ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے، یہ 2 ہاتھ اٹھے، یہ بھی پوچھیں گے تو پتا چلے گا کیا کیا سمجھے۔ اب وہ تو سوال چل گیا، وہ بھی دھن میں بیٹھے ہوں گے چلانے والے بھی۔ یہ تو علماء کی میٹنگ میں ڈسکس کرنے والے مسائل ہیں، یا بالکل یعنی کہ آسان انداز میں کوئی بتانے والا ہو اور بتا دے، اور وہ بھی جب یہ فریش ہو سننے والے۔ یہ وقت صحیح بات ہے کہ نازک ہے، کہنے والے کو بھی سچکانی پڑے گا، سننے والے کو بھی سچکانی پڑے گا، غلط فہمیوں کا امکان الگ رہے گا۔ چلیں فی الحال اس ٹائم پر تو بزرگوں کی کرامتیں حکایتیں ہو نا، یہ شاید مطلب یہ تھوڑا فریش بھی ہو جائے اس فی الحال تو ہم مطلب کہ ایک بڑی بابرکت وہ چیز کی طرف جا رہے ہیں، اللہ، اور انشاءاللہ تعالی یہ بھی ماہ رمضان میں بھی برکتیں روز ملتی ہیں، اور مدنی مذاکرے میں تو الحمدللہ یہ برکت ملتی ہی رہتی ہے۔ شیخ ابو سعود عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا۔ میٹھے میٹھے اسٹائل بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں، اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں۔ آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ تعالی، اس سلسلے کی بھی برکتیں حاصل ہوں گی۔ میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں اور غوث پاک کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا۔ ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ،
غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے بجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ باپا ایک اسلامی بھائی جو ہے وہ امامہ آپ سے بندھوانا چاہ رہے تھے، ہمارے ایک ذمہ دار نے ان سے عرض کی کہ آپ باندھ لیں، جب باپا سے ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ وہ اس وقت بھی باندھ دیں گے، تو تیار ہو گئے؟ ملاقات ہوگی تو ملاقات ہوگی جب انشاءاللہ وہ باندھ لیں گے۔ ملاقات جو اثر و نابی ہو مہربانی کرے نا، ملاقات کا تو ہم نے ذہن دیا ہی کھایا نہیں۔ کرنا کب ملاقات کروا رہے ہو؟ ملاقات کے کئی بار اعلان ہوئے کہ ملاقات کی ترکیب نہیں ہے، رمضان المبارک میں کوئی ترکیب ملاقات کی فی الحال تو نہیں ہے، مجبوریاں اب بار بار بیان کرنا کیا تھا، رات اتنی سی تو ویسے بھی ہے یار، رات یعنی مدنی مذاکرہ ختم ہوتا تو ٹائم ہی کتنا ہوتا ہے، دن کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے، آپ کو تو ایک ہاتھ ملائیں گے نا یار، ایک سے کیا ہوتا ہے، مجھے ہزاروں سے کیسے ملاؤں گا میں؟ بابا ان کے لیے استقامت کی ہاں دعا بھی نہیں، فرمائیں۔ امامہ سانس بعد میں لینا چاہیے، آقا کی سنت پہلے سجا لینی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کا انتظار کہ وہ باندھے نہیں یہ باندھے، کوئی شیطانی چکر تو نہیں ہے جو آپ کو نیکی سے دور رکھ رہا ہے؟ ارے مطلب آپ باندھ لیں، یا نہیں آتا تو کسی کو کہہ دیں کہ باندھ دے، جو بھی امامے کی نیت بنتی ہے وہ فوراً باندھ لے۔ یہ واقعی مجھے تو شیطانی چکر لگتا ہے، ہے نا، سنبھال کے رکھتے ہیں، کبھی کبھی ملتے ہیں کہ میری نیت تھی اتنے سال سے اتنے عرصے سے کہ آپ سے بندھواؤں گا اور بس پھر نہیں اتاروں گا، کوئی بات ہوئی یار؟ کپڑے بھی تو پہن ہی لیتے ہو نا یار خود ہی، اور کچھ بھی تو بہت کچھ کر لیتے ہو، داڑھی بھی تو رکھتے ہو جو رکھتے ہیں، اور کبھی یہ سوچا کہ پہلے الیاس نوالا اٹھائے گا پھر ہم کھانا کھائیں گے، نہیں تو بھوکے رہیں گے؟ نا 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 نا، تو پہلے دیگوں کا طواف ہو رہا ہوتا ہے پہلے سے ایڈوانس میں، خالی مطلب وہ جو نفس پر گرا ہے امامہ وہ الیاس باندھے تو باندھیں گے، ایسا نہیں کرو یار۔ بابا یہ مان گئے، ان کے لیے ہاں دعا یہ کریں۔ تو مان گئے، سارے مان جاؤ اور امامہ سجا لو۔ سبحان اللہ۔ ایک اسلامی سر سوال پہ ہے۔ امامہ، سجا سجا رہے رہے گا، گا۔ سر پہ امامہ، سجا سر پہ امامہ، رخ پہ داڑھی، سر پر زلفیں، اکثر نظریں، حیا سے نظریں، انشاءاللہ عز و جل۔ ویسے ڈاکٹر سے جو ہمارے سلسلے میں مشورے ہوئے تھے تو موجودہ جو گرمی ہے اس سے بچنے کے لیے بھی ڈاکٹر صاحب نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اپنے سر کو ڈھانپ کر رکھے، یعنی سورج کی براہ راست تپش یہ سر پر نہ لگے، تو اس کے لیے امامے سے بہتر تو مدینہ امامہ شریف سر پر ہو، نہ پھر اگر چادر سر پر ہو تو بات کو لگتا ہوگا اتنی گرمی میں امامہ نے چادر، تو اتنی گرمی سے بچنے کے لیے اگر یہ بولے نا ہیلمٹ پہنو تو ساری کو ہیلمٹ پہنے گی، تو پہنانے والے آپ کو ہیلمٹ پہنا دیتے ہیں، تو سنت کی ادائیگی کی نیت سے ثواب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے
اپنے سر پر امامہ شریف کا تاج سجا کر رکھیں، اور امید ہے کہ اس سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ثاقب اتاری ملتان شریف سے ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے تشریف لایا ہوں۔ بابا جانی سے میرا سوال یہ ہے، اگر کوئی شخص پاکستان میں رمضان کے شروع کے روزے رکھ کر عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے اور عید بھی وہاں کرتا ہے، بعد عید کیا اس کو ایک روزے کی قضا کرنی ہوگی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے مسائل سن لیجئے۔ پاکستان سے عرب شریف گیا، پاکستان میں روزے 30 ہوئے اور وہاں اس کو 29 ملے، تو عید انہی کے ساتھ کرے گا اور ایک روزے کی قضا کرے گا۔ عرب شریف سے پاکستان آیا، پاکستان کے حساب سے اس کا 31 وہاں روزہ بنتا ہے، تو وہ نفل روزے کی نیت سے روزہ رکھے گا، یعنی 31واں روزہ نفل کی نیت سے رکھے گا، کیونکہ یہاں رویت ہلال نہیں ہوئی نا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد بلال رضا اتاری دارالسلام طلبہ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ سوال ہے کہ مجھ کو بتا دیجیے، اگر روزے کی حالت میں کھٹا ڈکار آ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ نہیں ٹوٹے گا، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صاحب، میرا نام سید عبد الرحمن ہے، میری عمر 17 سال ہے اور میں حافظ قرآن بھی ہوں۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ میں تراویح پڑھا سکتا ہوں؟ فرد کے لیے تو میں کیا کہوں، مسئلہ یہ ہے کہ بالغ مسلمان جو ہے، اگر اس میں امامت کے شرائط پائے جائیں تو وہ امامت کر سکتا ہے۔ تو 17 سال کی جس کی عمر ہو تو وہ تو بالغ کبھی کا ہو چکا ہے، تو دیگر شرائط پائے جانے کی صورت میں وہ امامت کر سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیل رضا اتاری سردار آباد سے۔ پیارے باپا جان، میرا آپ سے سوال ہے، پیر اور فقیر میں کیا فرق ہے؟ اس طرح طریقت اور شریعت میں کیا فرق ہے؟ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے۔ طریقت، شریعت، حقیقت۔ پیر فقیر تو ہمارے ایک محاورہ ہے کہ بھائی یہ پیروں فقیروں کو ماننے والا ہے، اور اب اگر صرف فقیر کہیں تو ہمارے یہاں عرفاً فقیر بھکاری کو بولتے ہیں۔ ویسے فقیر انکساری کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، علماء کرام اپنے آپ کو فقیر بولتے ہیں انکساری کے لیے، اور فقیر یہ بزرگوں کو بھی بولتے ہیں، اولیاء کرام کو بھی بولتے ہیں،
تو وہ فقیر اور ہوتا ہے. تو اس کی پھر الگ ایک تعریف ہے. جیسے کہ ایک بزرگ کہا کرتے تھے فقیر میں 4 حروف ہیں، فا سے فاقہ، قاف سے قناعت، یہ یا سے یاد الہی، را سے ریاضت. تو وہ ہے فقیر. اب اپنے فاقے کی پوزیشن تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ روزہ کس طرح پورا کرتے ہیں. تو فاقہ کیا کریں گے؟ حالانکہ روزہ تو فاقہ بھی نہیں ہے. را یا سے یاد الہی، قاف سے قناعت، تو خودداری قناعت جتنا ملا اس پر اس کو کافی سمجھ. یہ کیا ہے؟ وہ مطلب لوٹ مار لگی ہوئی ہے، لاؤ لاؤ لگا ہوا ہے. تو یہ بھی نہیں. یاد الہی، یاد الہی کی حالت یہ ہے کہ احتکاب میں آ گئے تب بھی جماعت سے نماز نہیں پڑھی جا رہی. ایسے بھی ہوتے ہیں نا. اور ریاضت تو کتابوں میں رہ گئی. اب ریاضت کون کرے گا؟ یعنی کہ عبادت میں خوب محنت کرنا، ریاضت. عبادت و ریاضت یہ اپنے کو کہاں نصیب ہوتی ہے؟ اللہ نصیب کر دے. عبادت و ریاضت، یاد الہی، قناعت، اور کبھی فاقہ آ جائے تو صبر نصیب ہو جائے. تو پیر فقیر یہ ہمارے ہاں بہرحال محاورہ ہے کہ پیر فقیر یعنی کہ نیک بندوں کو، صالحین کو، اولیاء کرام کو یہ ماننے والا ہے، مشائخ کو ماننے والا ہے. یہ شریعت اور طریقت کے بارے میں بھی پوچھا ہے. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروان شمع رسالت، مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں یہ بہار شریعت جلد اول صفحہ 265 کے حاشیے سے آپ کو بتا رہا ہوں. شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت میں باہم یعنی آپس میں اصلاً کوئی اختلاف نہیں. اس کا مدعی یعنی اس کا دعویٰ کرنے والا اگر بے سمجھے کہے تو نرا جاہل ہے، اور سمجھ کر کہے تو گمراہ. یہ کسی سوال کے جواب میں کہ جو شریعت اور ہے اور طریقت اور ہے، ہم تو فقیر ہیں، مولویوں سے تو ہماری جنگ رہتی ہے، اس طرح کے جاہل فقیر ہوتے ہیں جو پی کے پہنچتے ہیں لگے دم تے مٹے غم، دنیا کماوے کھاوے ہم، ڈی ڈی کے نعرے لگاتے رہتے ہیں درگاہوں پہ بیٹھ کے. تو اس طرح کے لوگ بعض اوقات بول دیتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے ان کا رد کیا ہے. اچھا اب فرماتے ہیں یعنی کہ جو مفہوم شریعت و طریقت کو جو جدا جدا کہے وہ اگر بے سمجھے کہے گا تو پکا جاہل، اور سمجھ کر کہے تو گمراہ بددین. گمراہ بددین کا معنی کافر نہیں ہے، لیکن گمراہ بددین، بد مذہب. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت شریعت حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اقوال ہیں، یعنی ارشادات جو آپ بولا، آپ نے فرمایا. اور طریقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے افعال، افعال فعل کی جمع یعنی جو کچھ کیا. اور حقیقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احوال یعنی حالات، حال کی جمع احوال. اور معرفت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علوم بے مثال، یعنی بے مثال علم آپ کے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے ابھی مزارات کے حوالے سے کچھ
ارشاد فرمایا کہ مزارات پر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو کیا سارے مزارات پر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں؟ اور یہ جو ہم جو مزارات پر حاضری دیتے ہیں تو کیا اس طرح کے لوگوں کے ہوتے ہوئے کیا مزارات پر حاضری نہ دیں؟ مزارات ہی پر نہیں ہوتے، بعض اپنے آستانوں پر بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے جو ملنگ ہوتے ہیں نا، ان کے ہوتے ہوئے مزار پر حاضری تو منع نہیں ہو جائے گی، حاضری تو دیں گے، پر ان کے قریب نہ جائیں۔ ان سے لوگ ملتے ہیں، ان سے سٹے کے نمبر پوچھتے ہوں گے، ان سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، دست بوسیاں کرتے ہیں، ان کو نذرانے دیتے ہیں، یہ اور ڈی کرتے ہوں گے کہ ہم صحیح جا رہے ہیں، کہ مفت میں مطلب مال مل رہا ہے۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض تو خیر وہ بالکل ملنگ نظر آتے ہیں، وہ لمبے لمبے بال اس کے کندھوں کی طرح عورتوں کی طرح لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لوہے کے کڑے پہنے ہوتے ہیں اور عجیب وغیرہ اسٹائل ہوتے ہیں۔ عوام کو تو اس کا نہیں نا، وہ تو اس کو واقعی وہ ایک پیر فقیر ہی سمجھتا ہوگا۔ اتنی مطلب کہ انگوٹھیاں جو اس نے اتنی چڑھائی ہوئی ہیں، 4 رنگ کی اس کی انگوٹھیاں ہیں، بول بابا کس رنگ کا تیرے کا کام کرنے کا ہے، تو وہ رنگ کے مطابق کا۔ پھر اچھا دوسری بات میں اگر آپ غور فرمائیں کہ بعض اوقات دیسوں کے پاس جو مجبور والا یا جو بھی جسی وجہ سے بھی چلا گیا کہ بابا میرا یہ مسئلہ ہے، جا بچہ تیرا کام ہو جائے گا، جا، یہ ہو گیا کام، اب تو بچہ تو گیا اس سے، بچہ تو اس کے آگے پیچھے گھومتا رہے گا۔ تو یہ اس طرح کے واقعات اگر کسی کے تو ہو جائیں، اور اس طرح جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو شریعت کا خون کرتے ہیں اور لوگوں کو مطلب کہ اس طرح کا دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، تو کیا ان کے کہنے سے کام نہیں ہو جاتے؟ دیکھیں، کام کا جہاں تک تعلق ہے تو فاعل حقیقی تو رب کائنات کی ذات ہے، کام تو وہی بناتا ہے، یہ امتحان ہوتا ہے۔ اب جیسے کہ جو لوگ خدا کو گالیاں دیتے ہیں، کھلم کھلا انکار کرتے ہیں، کام تو ان کے بھی ہو ہی رہے نا، جی تو وہی بھی رہے ہیں دنیا میں۔ بلکہ وہ روایت ہے نا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کافر کے لیے جنت میننگ وہ جنت نہیں ہے، دنیا میں تو عیش ہے نا، اس کے لیے تو موج کر ہی رہے ہیں، تو کام تو ان کے بہت سارے ہو رہے ہیں، خدا کے منکروں کے، اللہ اور رسول کے انکار کرنے والوں کے، کفریات بکنے والوں کے۔ تو یہ کام ہو جانا یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ مطلب یہ ملنگ نے کام کر دیا اس کا، اب اس نے اپنی پھنکی میں بول دیا، لیکن وہ اس کا کام تو اس کا ہونا مقدر تھا، وہ ہو گیا۔ تو اس کا کچھ تو نام دیں گے نا جو کام ہو گیا۔ کیا یہ ہمارا مطلب کہ اعتقاد کی کمی ہے، ہمارے توکل کی کمی ہے، ہمارا یہ کوئی جاہلانہ انداز ہے؟ اس کا کچھ تو نام ہوگا۔ اس طرح کی روایتیں بھی بعض موجود ہیں جی، جو کاہن ہوتے تھے ان سے زمانے رسالت میں بھی لوگ پوچھنے جایا کرتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا اس سے، کاہن نجومی وغیرہ ان کے پاس آنا۔ تو یہ عرض بھی کی گئی تھی کہ بعض اوقات ان کی باتیں صحیح بھی ہوتی ہیں، تو فرمایا کہ وہ بعض باتیں سنا کرتے تھے پہلے آسمان سے، پھر وہ جن سنا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے ان کو بتا دیا تو 100 میں سے ایک بات ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے کہ اس طرح کی باتیں تکے تو بہت سو کے لگ جاتے ہیں، اب یہاں پر ان کا بھی اس طرح کا لگ جاتا ہے، تو یہ 100 باتیں کریں گے اس میں سے ایک ہو جاتی ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ اس نے جو کہا ایسا ہو گیا۔ ایسا تو اگر کسی کافر نے بھی نعوذ باللہ کل کہہ دیا جیسا کبھی آپ نے بتایا، تو پھر کیا کوئی شخص یہ کہے گا کہ وہ کافر بھی ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں حافظ صاحب، اس نے مذہبی حلیہ اختیار کیا ہوا ہے، اور جیسے مزار پر بیٹھا ہوا ہے، جیسے مسلمانوں کی عقیدتوں کے مراکز ہیں یہ مزارات جو ہے نا، بزرگان دین کے اولیاء کرام کے جو مزارات ہیں یہ ہماری عقیدتوں کے مراکز ہیں۔ یہاں پر واقعی فیض ملتا ہے، لوگوں کی حاجتیں مرادیں پوری ہوتی ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کا قرب، رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، یہاں پر مطلب کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایسی جگہوں پر ایک شخص مذہبی حلیہ بنا کر بیٹھے تو ہمیں عوام کو کم از کم یہ گائیڈ تو کرنا ہے نا کہ وہ مطلب کہ اس طرح کے ان چیزوں کے پاس آ کر دھوکہ کھا کر اپنے اعتقاد میں اور اپنے مطلب توکل میں کمی تو نہ لائیں۔ ظاہر ہے، یعنی اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسے مراکز کو تو تاریخ میں استعمال کیا ہی جاتا رہا ہے، مساجد میں بیٹھ کے لوگ اس طرح کے معاملات کرتے رہیں گے جس سے اسلام کو نقصان پہنچے۔ تو اصل چیز تو شریعت ہے نا، نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق جو شخص ہوگا اس کی بات کو مانا جائے گا۔ اب یہ اس طرح کی اندازاً اس طرح کی بات کہنا یہ تو ویسے ہی منع ہے،
اور ملنگوں سے اس طرح کی باتیں پوچھنا ہی تو کسی جو صحیح پیر ہو اس سے بھی اس طرح کے نمبر پوچھنا اور یہ باتیں معلوم کرنا اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی، چہ جائے کہ ایسے افراد سے جا کے ایسی باتوں کو پوچھا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کے اس طرح کے مرکز میں بیٹھنے کی وجہ سے، ایسی جگہ پر بیٹھنے کی وجہ سے وہ ٹھیک نہیں ہو جائیں گے، ورنہ بالکل ظاہر و باہر بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر نشہ حرام ہے، اور ایسے افراد کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جو مزارات پہ بیٹھ کے نشہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ مسلمانوں کے مرکز میں بیٹھ کے چونکہ وہ نشہ کر رہا ہے اس لیے اس کا نشہ کرنا ٹھیک ہو جائے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ غلط ہوگا، کیونکہ وہ شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تو اسی طرح یہ ملنگ ہے، فقیر ہے، اگر وہ شریعت کے خلاف چل رہا ہے تو اس کی بات بالکل غلط ہوگی، اس کی بات تسلیم ہی نہیں کی جائے گی۔ لمبی لمبی جو زلفیں جیسے باپا نے بتایا، 4 انگوٹھیاں، شریعت اس کی اجازت دیتی نہیں ہے۔ جب وہ خود شریعت کے خلاف کر رہا ہے تو پھر اس سے شریعت کی بات کیسے پوچھی جا سکے گی؟ تو ایک شرعی حلیہ کیا، یعنی اگر ہم ایک شخص کے بارے میں غور کریں کہ یہ شخص شریعت کا پابند، ایک نیک، مطلب کہ بظاہر بھی ایک نیک اور شریعت کا پابند ہے، تو اس کی کوئی علامتیں ہم اسلامی بھائیوں کو بتا دیں کہ کم از کم اتنا دیکھ لیا جائے کہ اس کا یہ حال ہے یا نہیں ہے۔ یعنی ایک اسلامی حلیہ تو ظاہر ہے کہ ہم امیر علیہ سنت کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ بالکل اسلامی حلیہ ہے جو بھی لحاظ ہے، اور وہاں جو آپ کہہ رہے ہیں اسلامی حلیہ، یہ چند باتیں جو امیر علیہ سنت نے بھی خود بیان فرما دیں کہ یہ جٹیں بڑی بڑی، زلفیں بڑی بڑی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ 4 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کتنے دن سے نہائے بھی نہیں ہوتے ہیں، نہ نہانے کو یہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نظافت پسند تھے، نظیف اور صاف ستھرے رہا کرتے تھے، حکم دیا کرتے تھے اس بات کا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں۔ تو جو ان کا لباس ہوتا ہے، حلیہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہی شریعت کے خلاف ہے۔ ایک تو زلفیں ان کی اتنی بڑی بڑی، پھر اس کے بعد یہ انگوٹھیاں، پھر اس کے بعد ان کا عورتوں کے ساتھ اس طریقے سے ملنا، پھر کڑے پہننا، پھر زنجیریں پہننا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نماز نہ پڑھنا، یہ ساری کی ساری باتیں شریعت مطہرہ کے خلاف ہو رہی ہیں۔ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جیسا کہ ابھی باپا نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تو مولویوں سے پرانی جنگ ہے، لگتی رہتی ہے علماء سے ہماری۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ آپ دونوں طرف کے جامع تھے، شریعت اور جو باطنیت ہوتی ہے، یعنی باطنی طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے بھی بہت بڑے امام تھے۔ ایسے افراد کے بارے میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا اور کہا گیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ صدق ہو، بالکل سچ کہتے ہیں، ولیکن آئین، لیکن کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ الی سقر، یہ لوگ جہنم کے اندر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو ایسے افراد جب شریعت مطہرہ کی سیدھی سیدھی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور ایک مسلمان جو معمولی عقل لگتا ہے تھوڑی سی سمجھ کے ساتھ کام لے گا، غور و فکر کرے گا، تو اس کا دل و دماغ خود اس بات کی گواہی دے گا کہ یہ جو سامنے شخص بیٹھا ہوا ہے یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ جب یہ شریعت مطہرہ کے مطابق چل ہی نہیں رہا تو یہ کیسے وہ بات بتائے گا کہ جو شریعت کے مطابق ہوگی، جس کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ سکیں گے۔ یہ بہت کوشش کی ہم نے تھوڑا سی وضاحت کے ساتھ ہمارے حاضرین اور ناظرین تک، ایک معاشرے کا یوں سمجھیے کہ ایک فتنہ ہے جو اس طرح مسلمانوں کی عقیدت کے مراکز سے بیٹھ کر ہماری مجبوریوں سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، پیسے بٹورتے ہیں، معاذ اللہ الٹے سیدھے اور کام ہوتے ہیں۔ تو ان سے بچیے، اور واقعی مزارات اولیاء، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام وہاں پر مطلب ان کے مزارات ہوتے ہیں، وہاں جانا، ان سے برکتیں لینا، وہاں دعائیں کرنا، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک لوگوں کا واسطہ وسیلہ پیش کرنا، یہ بہت پیاری عبادت ہے۔ زکریا علیہ السلام کہ یہاں اولاد نہیں تھی، انہوں نے دیکھا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا جہاں عبادت کرتی تھی وہاں پر رب تبارک و تعالی بے موسم کے پھل عطا فرما رہا ہے، سردیوں کے پھل گرمی میں، گرمی کے پھل سردیوں میں۔ ارشاد فرمایا کہ یہ کیا ہے، تو اس طرح کا مطلب بیان دیا سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ اللہ تبارک و تعالی کرم ہے، وہ جس سے چاہے بے حساب رزق عطا فرمائے۔ آپ کے دل میں ایک تمنا آئی کہ اللہ تعالیٰ جب بے موسم کے پھل عطا فرماتا ہے تو میری عمر اگرچہ بڑی ہو گئی ہے، اگر اللہ تعالیٰ اگر میری دعا قبول فرما لے تو مجھے اس عمر میں بھی اولاد عطا ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے اس مقام پر آ کر دعا کی جس مقام پر سیدتنا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا عبادت کیا کرتی تھی، وہاں آ کر حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں فرزند کی بشارت ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام، یحییٰ نام بھی رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔
تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ان کے یہاں ولادت ہوئی اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جہاں عبادت کرتے ہیں، جہاں ان کے مطلب کے مقام ہوتے ہیں، وہاں دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں. مگر وہاں پر اس طرح کے جو لوگ بسے ہوئے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اہل سنت والوں پر معاذ اللہ انگلیاں اٹھتی ہیں، کوئی تہمت باندھتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے. تو ہم یہاں واضح بیان کر رہے ہیں، مدنی چینل آپ کے سامنے بہت کھل کر بات بیان کر رہا ہے. وہ گھر کی خواتین جو اپنے گھر کے سارے راز کھول کے ان کے سامنے رکھ دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، نماز کی پابندی کریں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور نیک بندوں کا واسطہ وسیلہ رکھیں. رب کی رحمت سے مدینہ مدینہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے، جب پرندے سو جاتے ہیں تو وہ درخت سے نیچے کیوں نہیں گرتے؟ پرندے کیوں نہیں گرتے؟ اللہ، یہ پرندے وغیرہ جو ہے نا، ان کی نیند میں بھی ہمارے لیے عبرت ہے. یہ غفلت کی نیند نہیں سوتے. ہم لوگ گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں. گھوڑے بیچ کے سونا یہ محاورہ ہے، انہیں بالکل غافل ہو کر سوتے ہیں. جبکہ یہ جانور پرندے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم سویا ہوا ہے کوئی جانور، کتا، ہم گزریں گے تو آہٹ پا کر ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. یہ اسی طرح پرندے کیا وہ سوتے بھی کیا اونگ رہے ہوتے ہیں، یوں کر رہے ہوتے ہیں، آنکھ کھول دیتے. تو غافل ہو کر سوئیں گے تو گر جائیں گے. پھر یہ کہ ان میں وزن کم ہوتا ہے، بھاری بھرکم چیز جلدی گرتی ہے. وزن کم ہوتا ہے، وہ پنجوں سے ٹہنیوں کو یہ گرفت میں لے لیتے ہیں. تو جب یہ گرفت میں لے لیں گے ٹہنی کو تو یہ سو جائیں گے تو نہیں گریں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عبد الرحمن اتاری گجرات سے 10 دن کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. پیارے بابا جان، اگر کوئی کام کسی آفس میں پھنسا ہو تو اس کے لیے کسی جاننے والے کو عذرائے سفارش کہنا کہ میرا کام اوکے کروا دو، تو یہ